सही मुस्लिम की हदीस है 7194। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जहन्नम की दो किस्में हैं जिनको अभी तक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। और वो दो किस्म के लोग कौन थे, आप गौर कीजिएगा कि ऐसा नहीं लगता कि ये अब हम लोगों ने देख लिया है इन लोगों को कि एक गुरु वो है जिनके पास गायों की दुमों की तरह के कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। आप लोगों ने कभी देखा है कि जब कभी जुलूस जलसे जैसे निकलते हैं तो उनमें जो पुलिस वाले कैसे यंग बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, कैसे उनको मारते हैं, कैसे उनको घसीट घसीट के लेके जा रहे होते हैं। तो जब मैं ये हदीस पढ़ी थी, ऑनेस्टली मेरे ज़हन में पूरा वो नक्शा आ रहा था कि एक्चुअली अब हम अपनी आंख से ये चीज़ देखते हैं कि कैसे अपने ही मुसलमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गैरों को मार रहे या गैर आके हमें मारे, हम वी आर टॉकिंग अबाउट अपने ही लोगों की बात। और दूसरा ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें जो लिबास पहने हुए भी नंगी होंगी। अल्लाह अकबर। अब देखें, ये बात भी आप आजकल के ज़माने में देख लें कि हमें नज़र आती हैं, क्योंकि अब मीडिया का दौर है ना, तो इंटरनेट हर एक के पास है, फ़ोन हर एक की रीच में है, वो देख सकते हैं कि ऐसे कपड़े होते हैं कि उनके जिस्म के खदोखाल पूरे नज़र आ रहे होते हैं। और इसके अलावा आप देखें गर्मियां हैं, अब गर्मियों के कपड़े आप देखें कितने बारीक होते हैं। जैसे लोन के सूट हम पहनते हैं तो शलवारें हर एक नहीं करता ऐसे, बहुत से लोग बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखें कि सी थ्रू होते हैं कपड़े और उनकी स्लिप्स भी नहीं अगर पहनी होती हैं। अगर मार्केट से ले रहे होते हैं तो जी स्लिप अलहदा से बाय करें, ये अलहदा से बाय करें, और इस तरह से है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए इन चीज़ों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ऐसे लोग, ठीक है, ऐसी औरतें जो लिबास पहने हुए भी नंगी होंगी, दूसरों को गुनाह पर माइल करने वाली होंगी। अब क्या होता है, आपने ये वर्ड सुना हुआ है ना कि लोग बड़े आराम से कहते हैं कि मैं तो किसी के लिए नहीं तैयार हो रही हूँ। अब वो उसको अपनी निगाहें झुकानी चाहिए, मैं तो अपने शौक से तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि दूसरों को गुनाह पर माइल करने वाली होंगी, राइट, और खुद माइल होने वाली भी होंगी, और इनके सर बख की ऊँटनियों की तरह एक तरफ झुके होंगे। जैसे यहाँ पे बालों को ऊंचा करके बनाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। ये औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू को सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू मीलों दूर से आ रही होगी। कितनी बड़ी वईद है ना इसके अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे जी, हम इन चीज़ों को समझें, क्योंकि हम 30 पारा पढ़ रहे हैं। और आज इंशाल्लाह हमने सूरत नबा ख़त्म की थी लास्ट क्लास में, और आज इंशाल्लाह हम सूरत नाज़ियात जो है उसको शुरू करेंगे। सूरत नाज़ियात में भी देखें बिल्कुल वही सूरत नबा के बाद की ये सूरा है, और इसका भी मज़मून काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे आखिरत के बारे में बात है, क़यामत के बारे में बात है। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा सबसे पहली बात कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कायनात बनाई है, पूरी की पूरी कायनात, हम कौन हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं ना, और बंदे कौन है? अल्लाह की मखलूक है। तो क्या सिर्फ हम ही अल्लाह की मखलूक हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। पूरी कायनात, सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, चरिंद परिंद, मक्खी, मच्छर, ईच एंड एवरी, मतलब हर चीज इस कायनात की अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको क्रिएट किया हुआ है। और आप ये देखिए कि आज हम पढ़ेंगे बड़े पहाड़, आप देखिए कितने बड़े बड़े अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दुनिया में है, कितनी ज़मीन देखें कहाँ तक फैली हुई है, आसमान देखें कैसे कितना बड़ा है। हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की ताबे है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद से उसको पैदा किया है, वो अपना वो मकसद बगैर किसी चूं चरा के पूरा कर रही है। सिवाय इंसान और जिन्नात, दो लोग हैं जिनको, दो तरह की मखलूक है जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज़ादी दी है। अब आज़ादी किस चीज़ की है कि अगर हम अपनी मर्जी से अपने रास्ते चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगियों के फैसले कर सकते हैं। लेकिन ये कैसी आज़ादी है कि अगर ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कर लो, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अच्छा होगा ठीक है, नहीं अच्छा होगा ठीक है, नहीं।
اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہو، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کے حکم کے اگینسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، بینہ بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ آج کی صورت میں ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر آپ کو کیا انعامات ملیں گے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آزاد تو نہیں ہیں، آزادی بیسیکلی ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، ایک جیسے کہتے ہیں دنیا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ جو راستہ پک کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا، سمپل از دیٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ اگر بھیجا ہے تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، آج کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا میں ہم نے رہ لیا، اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، نزاع کا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلے اب ایک تو انٹائملی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار کے 70 80 90 سال میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ ٹائم فائنل آتا ہے۔ ویسے 70 کہتے ہوئے نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا نا کہ 40 سال کا ہے، تو ہم کہتے تھے اتنا بڑا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب خود 40 کے ہوئے تو کہا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی 70 کہتے ہوئے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کائنڈ آف ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر گئی ہے۔ اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت میں جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی، اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم کہتے ہیں نا ایسے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ کہ اب شروع کرتے ہیں سورۃ نازعات۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں آیات جو ہیں 46 ہیں، رکوع 2 ہیں، اس میں کلمات ہیں 197 اور اس میں حروف 753 اس کے اندر حروف ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مومن اور کافر کی جان جب قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہے ہیں، 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ جو بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّازِعَاتِ کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے، نازیات کہتے ہیں کھینچنا، ڈوب کے کھینچنا کسی کو نا، غرقہ ڈوب کے کھینچتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اور جو آسانی کے ساتھ جان نکال لیتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے فرشتوں کی، اب اس کی تفسیر میں نا ڈیفرنٹ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے، کیونکہ نازیات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فرشتے بھی مؤنث ہوتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی کہ جب وہ ڈوب کر مومن کی ایک جان جب نکالتے ہیں اور جب کافر کی، تو کیا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم اس ایک ٹاپک کو تو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسی سے ہمارے عمل بدلیں گے کہ جب منافق، کافر، فاسق، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی جان نکالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کا یہ وقت آتا ہے نا تو فرشتے ایسے ان کی جان نکالتے ہیں جیسے ایک شاخ ہوتی ہے جو کانٹے دار شاخ ہوتی ہے نا، اس کو اگر گیلی روئی کے بہت زیادہ روئی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر وہ چلی گئی ہے اور آپ نے وہ شاخ نکالنی ہے تو آپ کیسے نکالو؟ اس طرح سے اس نافرمان بندے کی، منافق، فاسق، کافر کی جان جو ہے وہ جسم میں سے نکلتی ہے، فرشتے ایسے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کافر جو ہوتا ہے نا اس کی جان، وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے آٹا گوندتے ہیں نا تو آٹا اینڈ
پانی مکس کر کے گوندا جاتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اچھا اب اس کو پانی کو علیحدہ کر دو، آٹے کو علیحدہ کر دو، تو کیسے علیحدہ ہوگا؟ اس طرح سے جان کھینچی جاتی ہے، جان ڈوب کر نکالی جاتی ہے. اور یہ کون نکالتے ہیں؟ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ہوتا ہے ان کے رب کی طرف سے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے مومن کی جان بھی نکلتی ہے. لیکن مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشکیزے میں سے پانی ڈراپ ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، آرام سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ اب جان جو ہے وہ ایک جسم کے اندر وہ چھپ رہی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ہر جگہ، جیسے کہتے ہیں پنجرا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی برڈ ہے اور باہر خون خوار بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو برڈ کیسے دبک کے بیٹھا ہوگا نا. اگر کوئی اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا وہ نہیں نکلے گا، وہ پورے زور سے پنجرے کے اندر رہے گا. اور اسی طرح سے کافر کی جان ہر کہتے ہیں ہر وہ بال جو ہوتا ہے نا، یہ جو روما ہوتا ہے، اس کے اندر جسم کے ہر حصے کے اندر وہ اس طرح سے گندی ہوتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی. کیوں نکلنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ جب وہ وقت آتا ہے نا آخری، تو سارے وہ پردے جو غائب کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. انسان، کوئی بھی انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، کوئی بھی، وہ پوری اس کے پاس کھل جاتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اور جب یہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے نا، تو کیسے ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے، اب مومن کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سا حوصلہ ہو جائے. اب مومن ہے، اس کی جان نکالنے کے لیے جب آتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں. اب وہ مومن دیکھ رہا ہے ان کو، اور آتے ہیں اور ان کو جنت سے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں. اور آ کے نا قطار در قطار، جو مومن جیسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو نظر آتا ہے کہ دور تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بات نہیں کر سکتا، وہ صرف آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور آ کے نا سکون سے وہ قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں. اتنی دیر میں ملک الموت جو ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں اور آ کے اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں، اور آ کے اس کے کان میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو گھبرا نہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتی ہے نا روح، تو وہ خوشی سے نکلتی ہے، وہ کوئی ڈرتی نہیں ہے، وہ آرام سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ نکلتی ہے تو فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، قطار در قطار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی روح کو لیتے ہیں اور جو جنت سے کفن و خوشبو لاتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. الحمدللہ. کون مومن نہیں بننا چاہے گا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ مومن کیسا بندہ ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین دعا مانگتے ہیں نا ہم. تو جب وہ لپیٹتے ہیں نا، تو فرشتوں کی قافلے کے آگے سے جیسے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کون روح ہے؟ تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے، یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا. اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں. جب تو آسمان کے دروازے، اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں. اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے. اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں. یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں جو ہمارے لو ونس جب فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کہتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ اعمال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور حدیث میں پڑھی تھی
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال. یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہے، اس کی روح کو تھوڑا سکون کرنے دو، تھوڑا چین کرنے دو. اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ لیین میں چلا جائے. اس کے بعد جب وہ لیین سے جاتا ہے، وہ روح جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس دنیا میں واپس بھیجو اس کی قبر میں، اور اس کو اسی مٹی سے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھاؤں گا. تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، اس کو قبر میں واپس، جس وقت ہم قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے. اسی لیے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، تو وہ قدموں کی آواز سنتا ہے. اور فوراً ہی جیسے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، اور ما دینو کا. یہ 3 سوال ہوں گے. اور جنہوں نے دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ہوگا وہ زپ ہو جائے گا، وہ نہیں بات کر سکے گا. تو جب یہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگائے گا، آواز دے گا کہ یہ پاک روح تھی، اس کے لیے جنت سے کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو. الحمدللہ. اور وہ روح کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی قبر ہوتی ہے نا، وہ حد نگاہ تک پھیل جاتی ہے، مطلب اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ایک شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے. اور اس کو اور تسلیاں دے کے اس کو آرام سے سلا دیتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ آج تم پہلی دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں حساب والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے. یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں 70-80 سال اگر مل بھی گئے تو کیا، مطلب اتنی چھوٹے سے سالوں کے لیے ہم کتنے بڑے سودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں. اس کے علاوہ بتایا کہ میں اس کا آپ کو وہ حال بتاتی ہوں جو حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اچھا، اب کافر کی جو روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں جیسے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے نازل ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے قطار در قطار وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے. اور جیسے وہ بیٹھتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس کے کان میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس میں سے. اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے اس کو نکالتے ہیں. اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا. آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ، جو آسمان میں آپ کے سامنے وہ آیا بھی پڑھ دوں، سورۃ الاعراف کی آیا تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو. اتنا مشکل سوئی کا سوراخ اور اونٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نچلی، کیونکہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نا، تو وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل کر دو.
پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جائے گی. پھر 2 فرشتے اسے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا. وہی 3 کوشچن اسے پوچھیں گے اور وہ کیا جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا، تو وہ پھر وہی جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کے بستر بچھا دو. اللہ اکبر. اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دو. پھر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. پھر اس کے پاس ایک بدصورت شکل والا بدبودار شخص آئے گا کہ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے. تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل تھا جو تو دنیا میں کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، ہم اس قرآن کی اصل کو سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. اور پھر آگے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرتے ہیں، ان فرشتوں کی جو تیزی سے وہ روح لیتے ہیں، نیک روح کو لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک جاتے ہیں. وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور وہ جو ان کی قسم جو سبقت لے جانے والے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زبان سے لفظ نہیں نکالتے ہو کہ وہ اچکتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ وہ لکھے نامہ اعمال. یہ وہی نامہ اعمال ہوگا جو قیامت کے دن ہم پریشان ہو کے کہیں گے کہ اے اللہ اس نامہ اعمال میں تو کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ ہی لکھ کے اس کے اندر دے دیا. اور وہی نامہ اعمال ہوگا جو فرشتے کہیں گے کہ آج تو خود ہی کافی ہے اس کو پکڑنے کے لیے. نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، برے جو لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جب پکڑائیں گے فرشتے تو یوں کر کے پیچھے کر لیں گے کیونکہ وہ نہیں پکڑنا چاہیں گے. آگے انشاءاللہ آئیں گی وہ آیات جو ہم پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے کہتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ ان کی قسم جو تدبیر کرنے والے ہیں. دیکھیں وہ فرشتے جو جیسے جبرائیل علیہ السلام تھے وہ وحی لے کے آتے تھے، میکائیل ہیں وہ جو بارش کے فرشتے ہیں، ملک الموت ہیں جو روح قبض کرنے والے، اسرائیل ہیں وہ فرشتے ہیں جو اپنے منہ کے اندر سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے تو قیامت نازل ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج جو اللہ کے حکم سے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دے رہا ہے وہ ویسے کر رہے ہیں، تو کیا وہ بندے وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ سے قبروں سے نہیں اٹھائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حاضر نہیں ہونا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس کا تمہیں جواب نہیں دینا؟ ایک ایک چیز کا تمہیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ، جس دن ترجف کانپے گی، راجفہ کہ کانپنے والی کون ہے؟ زمین کے بارے میں. یہ زمین جو ہے اس دن زلزلہ نہیں جیسے آ جاتا اس طرح سے کانپے گی. زمین بائی نیچر جو ہے نا، اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تھی، مخلوق ہے نا اللہ کی، تو زمین کانپ رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، فرشتوں نے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو پتہ ہے زمین نے کیا جواب دیا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکموں کی تابع ہے. تو زمین نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ابن آدم پیدا کر رہے ہیں یہ میرے اوپر جیسے زمین کے اوپر ہی ہم لوگ چلتے ہیں نا، رہتے ہیں، تو میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کریں گے اور مجھے یہ چیز بہت خوف زدہ کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میخیں گاڑ دی تھا، پہاڑ گاڑ دیے زمین پہ، اور زمین نے ہلنا چھوڑ دیا، مطلب وہ نہیں ہلی. تو جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ صرف اوپر ہی ہمیں نظر آتے ہیں نا، پہاڑ نیچے بھی ہیں، سمندر کے نیچے بھی بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا رک کے آپ یہ دیکھیں
کہ یہ سارے کا سارا نظام، پوری اتنی ہیوج زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچھا دی، آسمان اوپر کر دیا، بارش ہوگی، ہوائیں چل رہی ہیں، ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں، اور زمین تو پوری کائنات کے مقابلے میں زمین، پتہ ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے آپ ریت کا ذرہ نہیں ہوتا، آپ جاتے ہیں ساحل پہ تو وہ ریت پڑی ہوتی، اس کے ایک ذرے جتنی ہے، اور اس کے اندر آپ اپنی حقیقت دیکھیں کہ ہم کدھر ہیں، اتنی حقیر چیز۔ تو ہماری پھر ذرا روب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری جرأت دیکھیں کہ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی آرام سے کر دیتے ہیں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس نے معاف کر دینا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پیدا کیے نا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا اس سے بھی سخت کوئی اور چیز ہے، اس سے بھی بڑی اور سخت کوئی اور چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس سے زیادہ سخت جو ہے نا وہ لوہا پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا پھر کیا لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، آگ، کیونکہ لوہا آگ جو ہے وہ لوہے کو کھا جاتی ہے، مطلب پگھلا دیتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اس سے بھی سخت، آگ سے سخت کون سی چیز ہے؟ پانی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پانی جو ہے وہ بجھا دیتا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا۔ اب دیکھیں فرشتے پوچھتے جا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت کیا، تو پانی سے زیادہ سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوائیں تھی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بتا رہے تھے نا کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں کہ وہ اس طرح سے ہے، وہ ایسے ہے، تو فرشتوں نے جب پوچھا کہ اچھا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک بندہ مومن کے وہ اعمال کے وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا لیول ہے اس بندے کا کہ جب وہ بندہ اللہ کے راستے میں جب وہ صدقہ کرتا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ سے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا کیا، تو یہ اس مقام تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بار بار آنیسٹلی ہر آیا پہ یہ ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار، تو نے پورا نظام ایک انسان کے لیے کریٹ کر دیا۔ پھر اگر ہمیں یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یا ہمارا دل اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کریٹ کیا تھا اور دنیا میں بھیجا تھا، آدم علیہ السلام نے، یاد ہے نے جو پڑھا تھا کہ پھل کھا لیا، پھر اللہ نے کہا کہ اچھا دنیا میں اتر جاؤ، اب تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ نافرمان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد نسل چلی تو اکیلے تو نہیں چھوڑا نا، پھر ہمیشہ سے آپ دیکھیے کہ نبی آئے، رسول آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو اللہ کے بندے، نیک بندے تھے، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہے، اور اس کے بعد کتابیں نازل ہوئی، صحیفے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس مکمل طور پہ رکھی انسان کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، اب ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فریضہ دیا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ چلو ہم یہ لیول بھی ابھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہر ماں، ہر باپ کا یہ کام ہے کہ جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ اللہ سے ملانے والے اس کی تربیت کرے۔ دنیا دار تو بناتے ہیں، دنیا داری کے لیے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان بچوں کو اللہ سے ملانا ایک ماں باپ کا ہی کام ہوتا ہے۔ دیکھیں جو رسول کا کام تھا نا، رسول تو پوری امت کے لیے تھے نا، کہ ہر ایک کو وہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کو کسی طرح سے ہدایت مل جائے، لیکن ایک ماں باپ کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے انڈر رسولوں کو، تو اللہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول العالمین تھے، پوری جہانوں کے لیے تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن ایک ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گھر میں رحمت کا وہ بنا دیا، ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت بھی ڈال دی نا، تو وہ اولاد جو دی تھی اس کو اللہ سے ملانے کا کام ان ماں باپ نے کرنا تھا۔ اور جس میں ہم جیسے ہزاروں، آپ دیکھیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آتی ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے، تو ایک ہی بات ہم لوگ کہتے ہیں، یا پاک پروردگار کاش ہمیں واپس موقع ملے، کاش وہ وقت واپس آ جائے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ایسے نہ کرتی، میں ایسے نہ چیزیں کر رہی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک نہیں ہے، الحمدللہ دیکھیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اس وقت اپنے بچوں کو اس طرح سے بڑا کیا ہے، وہ رزلٹ بھی ان کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حفاظتوں میں رکھے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن زمین ہلا ماری جائے گی، یہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تتبعها رادفہ، تو اس کے پیچھے آئے گی، اس کے پیچھے آنے والی۔ یہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو قلوب، جو دل ہوں گے نا، اس دن واجفہ، وہ دھڑک رہے ہوں گے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنی زور سے دھڑکنا کہ دل کہتے گلے کے اندر آ گیا، وہ حال ہوگا بندے کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیے وہ ایک پورا نقشہ کریٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کو فیل کر کے پڑھیں، آپ اس کو فیل کر کے سن رہے ہیں نا کہ اچھا یہ ایسا والا ماحول ہوگا جس وقت زلزلہ۔ آپ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی جب ہم کبھی میڈیا پہ ہوتے دیکھتے ہیں یا ٹی وی میں دکھاتے ہیں جہاں پہ زلزلہ آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، وہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت ہوتے ہیں ان کا کیا ایسی ہوتی ہے نا، آنکھیں پھٹی ہوتی ہے، دل ایسے لگتا ہے کہ اوپر آ جائے گا، خوف کے مارے یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابصارها خاشعہ، کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ سہمی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے۔ ہمیں دنیا میں لگتا تھا کہ ابھی تو پتہ نہیں کب آنا ہے، وقت آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، ہم تو مصروف ہی اتنے تھے، ہمیں تو کہتے ہیں نا مرنے کا وقت کوئی نہیں تھا، ہم تو بس اتنے لگے ہوئے تھے دنیا 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 کرنے کے لیے۔ تو اب یہ تو وقت واقعی آ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، اب مشرکین کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ ایون یہ قیامت کا دن آ کے رہنے والا ہے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، آئنا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا بے شک جو آئینہ، کیا ہم لمردودون پھر واپس لٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ بتاتے تھے نا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، بار بار آپ دیکھیں کہ مکی دور میں بار بار، اب ہم کسی کو مرنے کی بات کہیں نا، فیملی میں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا اس کی بات نہ کرو، نہیں یہ بات میرے سے نہیں کرو، ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکی دور میں بتایا ہی یہ تھا، سوائے اس کے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید پہ بات، رسالت پہ بات اور آخرت پہ بات، تین باتیں صرف اس وقت تک احکامات ابھی وہ والے نہیں آئے تھے جو مدینہ میں جا کے پھر نازل ہوئے تھے نا، جو ایکچولی وہاں پہ تو آزاد ریاست بن رہی تھی، تین چیزیں بار بار بتائی جا رہی تھی۔ تو اب وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا کیا پھر مرنے کے بعد ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے قبروں میں جا کے، ہماری تو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا دوبارہ سے ہم اٹھیں گے؟ دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ قالو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو اس وقت تو ہم پھر ہمارا یہ واپس لوٹنا جو ہے یہ تو بڑا خسارے کا کام ہوگا۔ یہ کس کو تانا دے رہے تھے؟ مسلمانوں کو، کیونکہ اس وقت تک زیادہ تر لوگ جو اسلام لائے تھے نا وہ غلام تھے، وہ ان کے حالات جو تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، وہ تو مدینہ میں جا کے پھر جنگے کے بعد حالات ان کے ایسے بہتر ہونے شروع ہوئے تھے۔ تو ان کو مذاق سے کیا کہتے تھے کہ وہ تو بڑے بڑے تھے نا وہاں کے جو مکہ کے رہنے والے سردار تھے، تو ان کو کہتے تھے کہ اچھا چلو اگر واپس بھی چلے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر ہمیں اتنا کچھ پیسہ ویسا دیا ہوا ہے تو آخر میں بھی ہماری اچھی